सबक नंबर 7। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिली। पिछले प्रोग्रामों में हमने सीखा कि खुदा ने दुनिया में सबसे पहले दो इंसानों को कैसे पैदा किया, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। मर्द और औरत के बदन में खुदा ने पाक रूह डाल दी जो खुदाए कदूस को जानने और पहचानने के काबिल थी, और एक दिल दिया ताकि वो खुदाए रहीम से प्यार कर सके। खुदाए पाक ने उन्हें आज़ाद मर्जी से भी नवाजा ताकि वो इस बात का चुनाव कर सकें कि आया वो खुदाए करीम के हुक्म को मानेंगे या नहीं। हमने ये भी सीखा कि खुदाए पाक ने इंसान को खुशी के बाग में ज़मीन पर मशरिक की तरफ अदन के मुकाम पर रखा। खुदाए पाक ने दुनिया के पहले इंसान आदम को और पहली औरत हवा को हर शय दे रखी थी जो उनकी हकीकी खुशी और शादमानी के लिए ज़रूरी थी। खुदाए करीम चाहता था कि लोग उसे जानने, प्यार करें और हमेशा तक उसकी इबादत करते रहें। हमने ये भी सीखा कि खुदाए करीम ने इंसान को, जिसे उसने पैदा किया था, एक मंसूबे के तहत आसान सी आजमाइश में डाला। इस बाग के बीच में नेको बद की पहचान का दरख्त लगाया और उसे हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। खुदाए करीम ने हजरत आदम को इस तरह क्यों आजमाया? खुदा ताला इस तरह आजमाने से आदम की दिली कैफियत को जाहिर करना चाहता था। खुदाए करीम ने हजरत आदम को इसलिए नहीं आजमाया था कि वो गुनाह में पड़े, बल्कि इस मकसद से कि वो उसे बरकत दे और मजबूती अता करे। खुदाए करीम ने जो इंसान पैदा किया था वो बेऐब और बेगुनाह था, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो कामिल मोहब्बत रखता था या अपने हर कौल और फेल में कामिल था। खुदाए करीम ने हजरत आदम की मोहब्बत को परखने के लिए उसे आजमाया। अगर हजरत आदम उस आजमाइश में पूरा उतरता और खुदा ताला के हुक्म को मान लेता तो इससे साबित हो जाता कि वो खुदा ताला से दिलो जान से मोहब्बत करता है। मजीद ये कि उसको इसमें कामयाब होने के बदले में पुख्तगी और मजबूती मिल सकती थी, क्योंकि कलाम पाक का फरमान है, और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। तो आज हम पैदाइश की किताब के तीसरे बाब में पहुंच गए हैं। ये तीसरा बाब हमें सिखाता है कि दुनिया के अंदर गुनाह ने कैसे डेरा जमाया। अगर हमें इस बाब में सिखाए जाने वाले इल्म से वाकफियत हो तो हमें पता चल जाएगा कि इंसान के दिल में इस कदर पुरानी जो है वो अड़ियलपन और तंगदिली क्यों पाई जाती है, और ये दुनिया दुखों और मुसीबतों का घर क्यों बनी हुई है। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि इब्तदा में हज़रत आदम और माँ हवा बाग अदन में रहते थे। वहाँ उन्हें ज़रूरत की हर शय मुयस्सर थी और वो पुरअमन और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनमें सबसे बेहतरीन सहूलत और अपॉर्चुनिटी जो उन्हें हासिल थी वो ये थी कि हर रोज़ खुदावंद खुदा ठंडे वक्तों में खुद उनके पास आता और उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत की बातें हुआ करती थीं। खुदाए पाक बाकायदगी से उनके पास आता, अच्छी मुलाकात होती ताकि उनमें बाहमी ताल्लुक़ और जान पहचान ज़्यादा पुख्ता हो जाए। कलाम पाक से पता चलता है कि वहाँ बाग में कोई और शख्स भी था। क्या आप जानते हैं कि वो कौन था? वो शैतान था, जो खुदा ताला का दुश्मन है और इंसानों का भी दुश्मन है। जब खुदाए करीम ने दुनिया और दुनिया की चीज़ें बनाई तो शैतान ये सब कुछ टिकटिकी लगा कर देखता रहा। जिस वक्त खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, उस वक्त शैतान बड़े गौर से ये सुन रहा था। वो छुप कर सुनने और देखने से बाज ना आया, बल्कि उसने दिल ही दिल में खुदाए करीम के अजीम कामों की तबाही का जाल बुनना शुरू कर दिया। शैतान ने उसे आजमाइश में डालने का ताना बाना बुना ताकि हज़रत आदम खुदाए करीम की नाफरमानी करके गुनाह करे, खुदा से दूर हो जाए और उसकी मोहब्बत से महरूम होकर जुदाई की मौत मर जाए। लेकिन आदम और हवा शैतान की इस चाल से बिल्कुल बेखबर थे। एक रोज़ जब आदम और हवा
منع کیے ہوئے درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے، شیطان نے سانپ کا روپ دھارا اور وہ ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ پھر جو بات چیت ہوئی، کلام خدا اسے یوں بیان کرتا ہے: اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ یہاں تھوڑا سا ٹھہریں اور سوچیں کہ شیطان نے سانپ کا روپ کیوں بدلا۔ خدا تعالیٰ کا کلام اس کے جواب میں یوں کہتا ہے: سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ شیطان بڑا ہیلے باز ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بڑا دانا اور ان کا بڑا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ شیطان بڑے لال اژدہے کی شکل میں ان کے پاس نہ آیا اور انہیں السلام علیکم کہہ کر یہ نہ کہا کہ آدم اور حوا، میں شیطان ہوں جو خدا پاک کا دشمن ہوں۔ آج میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں آزماؤں اور تم خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے اس سے پیٹھ پھیر لو اور ہمیشہ کی تباہی میں جا پڑو۔ شیطان نے ایسا نہیں کیا، تو پھر وہ ان کے پاس کیسے آیا؟ وہ ایک حسین و جمیل اور بہت دانا مخلوق کی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ اس نے سانپ کی شکل میں ان سے گفتگو کرنا پسند کیا، کیونکہ دنیا میں گناہ کے آنے سے پہلے سانپ کل جانوروں سے زیادہ چلاک تھے۔ شیطان آج بھی ویسا ہی چلاک ہے جیسا اس وقت تھا۔ اس کی عادت ہے کہ وہ نیکی کی صورت میں بدی کرتا ہے، یعنی منافقت شیطان کی عادت ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے: کچھ عجیب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں خدا قدوس اپنے کلام میں ہمیں باخبر کرتے ہوئے فرماتا ہے: جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ شیطان دھوکے باز ہے، اسی وجہ سے وہ آدم اور حوا کے پاس سانپ کا بھیس بدل کر آیا تھا، اور اس نے آدم کی بجائے حوا سے بات کرنا زیادہ مناسب جانا، کیونکہ اسے امید تھی کہ آدم کی نسبت حوا کو آزمانا زیادہ آسان ہے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ گو خدا نے حوا کی پیدائش سے پہلے آدم کو حکم دیا تھا کہ وہ منع کیے ہوئے درخت کا پھل نہ کھائے، تو بھی حوا اس حکم سے واقف تھی۔ شیطان بڑا چلاک ہے، وہ اپنا مطلب نکالنا بہت خوب جانتا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اگر وہ حوا کو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لے تو ممکن ہے کہ آدم حوا کی بات مانے اور نافرمانی کر لے۔ بس کلام مقدس کا فرمان ہے، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تو نہ کھانا؟ کیا آپ نے سنا کہ شیطان نے حوا سے کیا کہا؟ اس نے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ شیطان کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ خدا کی سچی اور یقینی باتوں کے متعلق حوا کے ذہن میں شک ڈالنا چاہتا تھا۔ اسی سبب سے اس نے کہا کہ کیا خدا نے کہا ہے؟ کیا خدا نے واقعی کہا ہے؟ شیطان آج بھی یہی طریقہ استعمال کرتا ہے۔ وہ سچائی کے کلام کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کا کلام اسے نہتا اور بے حربہ کر دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کے جھوٹ فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ شیطان جانتا ہے کہ جیسے روشنی تاریکی پر غالب ہے، اسی طرح سچ جھوٹ پر غالب ہے۔ آئیں آگے جو بات چیت شیطان اور عورت کے درمیان ہوتی ہے اسے سنیں۔ کلام خدا کہتا ہے: عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے! خدا پاک نے آدم اور حوا سے کیا کہا تھا کہ اگر انہوں نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم مر جاؤ گے۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ اس نے ان سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ اب دیکھیے، شیطان نے نہ صرف خدا کے کلام میں شک پیدا کیا بلکہ اس نے اس کلام کا عین انکار بھی کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سچا ہے، خدا یا شیطان؟ کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جہاں تک شیطان کی بات ہے تو وہ سچائی پر قائم نہیں رہتا
اور نہ سچ کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان صرف جھوٹا ہی نہیں بلکہ وہ دھوکے باز بھی ہے، وہ چلاک اور فریبی ہے، وہ جھوٹ اور سچ دونوں کو ملا دیتا ہے۔ شیطان نے آدم اور حوا کو جو کہا تھا اسے ہم کلام مقدس کی روشنی میں یوں دیکھتے ہیں: جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ جب شیطان نے کہا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے تو یہ جھوٹ تھا، کیونکہ گناہ کرنے والا خدا کی مانند نہیں بلکہ شیطان کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن جب شیطان نے کہا کہ تم نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے تو یہ سچ تھا، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد آدم اور حوا کو معلوم ہوا کہ بدی کیا ہے۔ تاہم شیطان نے نافرمانی کی سزا کے برے اثر سے انہیں آگاہ نہیں کیا تھا۔ خدا نے کہا تھا کہ اگر تو نے اس میں سے کچھ کھایا تو مرا، لیکن شیطان نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہرگز نہ مرو گے۔ شیطان جھوٹا ہے، اس لیے جب خدا نے کہا کہ تو مرا تو شیطان نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ اب وقت آ پہنچا تھا کہ انسان یا تو خدا کا حکم مانے یا شیطان کا۔ اب انہوں نے پسند یہ کرنا تھا کہ آیا وہ خدا کی بات مانتے ہیں یا پھر شیطان کی، وہ سچ کی پیروی کرتے ہیں یا جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، وہ روشنی کے مالک کے پیچھے چلتے ہیں یا کہ تاریکی کے مالک کے پیچھے۔ آئیں کلام مقدس کی روشنی میں ان کی پسند دیکھیں۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ کیسی حیرت کی بات ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تاکہ وہ اسے جانے، اسے پیار کرے اور ہمیشہ اس کا حکم مانے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ کیا اس نے خدا کا حکم مان کر اسے اپنا پیار دکھایا؟ نہیں، اس نے محبت بھرے خدا کا حکم توڑنا پسند کیا اور شیطان کی پیروی کی، جو خدا اور انسان دونوں کا دشمن ہے۔ یہ کیسا افسوسناک دن تھا جب ہمارے بزرگ ماں حوا اور باپ آدم نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی اور خدا کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیا۔ سو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں، یہ بات ایسے ہی ہے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، یا کہتے ہیں ماں پہ بیٹی پتا پہ گھوڑا، بوت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ میں اور آپ بلکہ پوری دنیا کے لوگ آدم کی اولاد ہیں۔ کیونکہ ہم گناہ گار پیدا ہوئے اس لیے ضرور ہے کہ مریں، کیونکہ آدم ہمارا باپ ہے، ہم اسی کی نسل ہیں۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان نے، جو ہمارا باپ تھا، نافرمانی کا گناہ کیا اور ہم بھی فطری طور پر اس جیسے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ میں نے کبھی خدا کا حکم نہیں توڑا؟ ہم میں ایک بھی نہیں۔ سو خدا کے حکم کی نافرمانی کی عادت ہمیں کہاں سے میراث میں ملی؟ حضرت آدم سے گناہ جو آدم نے کیا وہ ایک مہلک اور وبائی بیماری بن گئی اور ہم سب میں پھیل گئی۔ کسی وبا کا حقیقت میں پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ وبا کس شخص سے چلی تھی۔ تاہم ساری امید جاتی نہیں رہی، کیونکہ کلام خدا یہ بھی بتاتا ہے کہ غرض جیسا گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، مگر آئندہ پروگراموں میں ہم نجات کی سیدھی راہ کے بارے میں سیکھیں گے جو خدا پاک نے تیار کی تاکہ سب گناہ گار اس خدا کی طرف رجوع کر سکیں۔ عزیز ساتھیو، یہ تھا آپ کا پروگرام جو کہ راست بازی کی راہ کے نام سے تھا۔ اگلے پروگرام میں ہم اسی باب کو جاری رکھتے ہوئے سیکھیں گے جب آدم اور حوا راست بازی کی راہ سے بھٹک گئے اور ناراستی کی راہ پر چلنے لگے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ آپ نے اس بنیادی حقیقت کو یاد رکھا کہ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔